नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका खैर मक़दम है। हाज़िर खिदमत है आपके महबूब प्रोग्राम राह नजात के साथ। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन। इस स्टूडियो प्रोग्राम की रौनक को दोबारा कर रहे हैं मारूफ मुफ़क्किर और दानिश्वर नामवर आलिम दीन जनाब मौलाना महमूद अहमद क़ासमी साहब। मिलकर इस्तक़बाल करते हैं आपके और अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का। पुरतपा खैर मक़दम, खुश आमदीद मौलाना साहब। शुक्रिया। तो नाज़रीन पूरी टीम की जानिब से भी सलाम कबूल कीजिए। अपने मौज़ू की जानिब आते हैं, ज़िंदगी में बरकत ख़त्म करने वाले आमाल। नाज़रीन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बहुत ही प्यारी हदीस है कि इन्नमल आमालु बिन्नियात, यानी आमाल का दारोमदार नीयतों पर है। दानिश्वर भी ये कहते हैं, बड़े बुज़ुर्ग भी ये कहते हैं कि जैसी नीयत वैसा फल। एक छोटा सा किस्सा बयान करते हैं कि एक बादशाह था जो शिकार खेलने निकला और शिकार खेलते खेलते वो अपने लाव लश्कर से बिछड़ गया, बहुत दूर निकल गया। गर्मी का मौसम था, प्यास से बेहाल हो रहा था। उसने देखा कि वहाँ एक बाग है और बाग में बड़े खूबसूरत अनार दरख्त से लटक रहे हैं। उसने जो माली था उसे कहा कि मुझे बहुत प्यास लग रही है, अनार का रस मुझे पेश करो। तो वो जो माली था, बागबान था, वो अनार से भरा हुआ एक गिलास लेकर, अनार के जूस से भरा हुआ एक गिलास लेकर आया बादशाह के पास। जब बादशाह ने पिया तो देखा कि उसका जायका बेइंतहा शीरीं है, बहुत मीठा है, खुश जायका है। और उसकी तसल्ली नहीं, उसने कहा मुझे और प्यास है, एक गिलास और लाया जाए मेरे लिए। बागबान गया इतनी देर में वो लाने के लिए। यहाँ बादशाह ये सोचने लगा कि ये तो बाग मेरे पास होना चाहिए था। इतनी देर में जब वो एक गिलास जूस और लेकर आया अनार का, बादशाह ने जैसे ही होठों से लगाया तो देखा कि इसका जायका बहुत तल्ख है, कड़वा है। तो उसने कहा कि ये दरख्त बदल गया है क्या, ये उसी पेड़ का अनार है या किसी और का है? कहने लगा कि बादशाह सलामत, फल तो उसी दरख्त का है, फल नहीं बदला, आपकी नीयत बदल गई। तो कहते हैं कि जैसी नीयत वैसा फल। बादशाह की नीयत में खोट आ गया तो उसी दरख्त का जो फल था वो कड़वा हो गया, बदजायका हो गया। इसी तरह रिज़्क़ का ताल्लुक़, रिज़्क़ हलाल का ताल्लुक़ या ज़िंदगी में खैर व बरकत का ताल्लुक़ हमारी नीयतों पर भी मौक़ूफ़ है। जैसी नीयत होती है अल्लाह ताला उसी हिसाब से बंदे को नवाजता है और उसी तरह उसकी ज़िंदगी में आसानियाँ या मुश्किलात जो भी होती हैं वो उसका मुक़द्दर बनती हैं। तो रिज़्क़ में बरकत ख़त्म करने वाले आमाल कौन से हैं जिनसे घर की खुशहाली या खैर व बरकत ख़त्म हो जाती है? इसके लिए हम मौलाना साहब से रुजू करते हैं। जी मौलाना साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। नाज़रीन किराम, जैसी करनी वैसी भरनी, न माने तो करके देख। जैसी करनी वैसी भरनी, न माने तो करके देख। जन्नत भी है दोज़ख भी है, न माने तो मर के देख। क्या बात है, सुभान अल्लाह। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने जिस हदीस पाक का भी आपने तज़किरा किया है, उस हदीस पाक से उन्होंने अपनी सही बुखारी को उन्होंने शुरू किया है। इशारा इस बात की तरफ करना है कि चाहे तालिबान उलूम नबुव्वत हों, चाहे उलमा हों, चाहे सुलहा हों, चाहे दुनियादार लोग हों, हर एक शख्स को अपनी नीयत को दुरुस्त करना चाहिए, उसको सही करना चाहिए। आमाल का जो दारो मदार होता है वो नीयतों पर ही मौक़ूफ़ होता है। इसीलिए फरमाया गया कि हर इंसान को अपनी नीयत को दुरुस्त रखना चाहिए, सही रखना चाहिए। उसको अपनी सोच को, अपनी फ़िक्र को सही और दुरुस्त रखना चाहिए। एक सहाबी हैं जिन्होंने मदीने पाकज़ादा अल्लाह शरफ़न व आज़मा हिजरत फरमाई थी, और हिजरत फरमाने की जो गर्ज़ थी और जो उनका मंशा था, वो मंशा इस बुनियाद पर नहीं था कि जनाब हम अल्लाह के हुक्म, उसके रसूल की तामील के लिए हिजरत फरमा रहे हैं, बल्कि कोई एक निकाह का पैगाम था, एक शादी और रिश्ते का मसला था कि एक खातून ने उनको ऑफ़र किया था मदीने से कि अगर आप हिजरत करके मदीने आ जाएं तो मैं आपसे निकाह कर लूँगी। तो उस बुनियाद पर उन सहाबी रसूल ने हिजरत की थी। तो अल्लाह के रसूल ने इस हदीस पाक के अंदर आगे जो जुमले इरशाद फरमाए हैं, फ़मन कानत हिजरतुहु इला दुनिया युसीबुहा औ इमरातिन यनकिहुहा फ़हिजरतुहु इला मा हाजरा इलैहि, कि अगर आपकी हिजरत इस बुनियाद पर है और इस काम के लिए है कि आपको वहाँ से दुनिया मिल जाए तो आपको फिर दुनिया मिलेगी। अगर आपकी नीयत इस बुनियाद पर है कि जनाब हम वहाँ जाएंगे और निकाह करेंगे
تو پھر جو نیت آپ کی نے کی ہے اس کا پھل اور اس کا ثمرہ آپ کو ملے گا۔ تو نیتوں کا درست رکھنا بہت ضروری ہے۔ مشترکہ کاروبار ہے، پارٹنرشپ میں ہم اور آپ کام کر رہے ہیں، لیکن کسی ایک کے دل کے اندر کھوٹ ہے کہ جناب اس کے غائب ہوتے ہوئے اور غیر موجودگی میں اس مال کے اندر خرد برد کروں گا۔ دکاندار ہے، وہ دکاندار سودا لینے والوں کو اور گراہکوں کو دھوکہ دیتا ہے اور اشیاء میں چیزوں میں ملاوٹ کرتا ہے اور ملاوٹ کر کر فروخت کرتا ہے۔ یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو بدنیتی پر موقوف ہیں، اور یہ شخص سوچتا ہے کہ میں شاید اپنی نیت کو برا کر کے اپنا فائدہ کر لوں گا، اپنے مال میں برکت حاصل کر لوں گا، حالانکہ ظاہر میں دیکھنے میں تو برکت اس کو لگے گا کہ ہاں مال زیادہ ہو رہا ہے، لیکن بباطن میں وہ مال ایسا ہے جس کے اندر برکت ختم ہو رہی ہے۔ بالکل صاحب، اور اسی میں شاید فارسی کی یہ جو کہاوت ہے کہ مال حرام بود سوئے حرام رفت، یعنی حرام کا مال تھا اور حرام میں ہی چلا گیا۔ اب ہم آتے ہیں رزق حلال کی طرف۔ رزق حلال میں اللہ تعالیٰ نے بہت برکت رکھی ہے۔ ایک شخص ہے جو تھوڑا کماتا ہے، محنت مشقت سے کماتا ہے، لیکن اپنے بچوں کے منہ میں حرام لقمہ نہیں جانے دیتا، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے اثرات صرف اس شخص تک نہیں، اس کی نسلوں تک جاتے ہیں۔ اسی طرح وہ شخص جو رزق حرام کی طرف نظر رکھتا ہے، حرام اس کی روزی ہے، حرام آمدنی ہے، بچوں کے خمیر میں بھی حرام ہے، ان کی پرورش و پرداخت میں بھی حرام ہے، تو اس کے اثرات بھی نسلوں میں دکھائی دیتے ہیں، یعنی وہ بے برکتی کئی نسلوں تک جاتی ہے۔ تو رزق حرام کا رزق کی بے برکتی سے کتنا تعلق ہے مولانا صاحب؟ ابھی کچھ دنوں پہلے آپ نے ایک واقعہ سنایا تھا، بہت ہی عبرت آموز واقعہ تھا، ایک صحابی رسول کا کہ محنت کرنے والے تھے، مزدوری کرنے والے تھے وہ، اور گئے کہیں کام پہ تلاش کرنے کے لیے، کام نہیں ملا، بیچارے وہ مفلوق الحال صحابی خالی ہاتھ واپس آ گئے اور اہلیہ سے پوچھ رہے ہیں بھی کچھ کھانے پینے کے لیے، اہلیہ نے منع کر دیا۔ صحابی رسول نے تھوڑا جرأت کی کہ بھئی جاؤں محلے میں سے کچھ لے آؤں ادھار اور قرض، کم سے کم اگر میں اپنے پیٹ پر پتھر باندھ دوں تو اس بیچاری کو تو کم سے کم اس پریشانی میں مبتلا نہ کرو۔ اہلیہ نے منع کیا۔ اسی طریقے سے 2-3 دن گزر گئے اسے، اور اہلیہ نے سخت منع کیا تھا کہ بھئی کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ میرے اس تعلق و اس محبت کی بنیاد پر کہیں آپ باہر جا رہے ہیں اور آپ کو روزی نہیں مل رہی ہے، آپ کو مزدوری نہیں مل رہی ہے، کہیں رزق حرام لے کر واپس نہ آ جائیں اور بھوکا رہنا، مفلوق الحال رہنا، اس سے بہتر ہے کہ ہم لوگ رزق حرام کو اپنے پیٹ میں ڈالیں۔ تو رزق حرام کے تعلق سے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا لحم غزی بالحرام فالنار اولی بہا، کہ وہ گوشت اور پوست اور جسم کا حصہ جو حرام مال سے پیدا ہوا ہو، بڑھا ہو اور اس کے اندر افزائش ہوئی ہو، وہ خون جو حرام مال سے پیدا ہوا ہو، اس کے لیے جہنم زیادہ بہتر ہے، جہنم کے زیادہ لائق ہے۔ تو اگر ہم اور آپ حرام مال خود کھاتے ہیں، اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں، تو کہیں نہ کہیں اپنے ساتھ بھی ناانصافی کر رہے ہیں اور اپنے بچوں کے ساتھ میں بھی ناانصافی کر رہے ہیں، اور یہ طے شدہ معاملہ ہے، طے شدہ معاملہ ہے کہ اگر آپ حرام مال کھلاؤ گے تو آپ کی اولاد نافرمان نکلے گی، آپ خود ناشکرے ہوگے، آپ کی بیوی ناشکری ہوگی، گھر کے اندر سکون نہیں ہوگا، چین نہیں ہوگا، برکت نہیں ہوگی، افراط تفریح کا ماحول ہوگا۔ تمام چیزیں موجود ہوتے ہوئے بھی آپ کو گھر کے اندر سکون اور آرام محسوس نہیں ہوگا۔ اس لیے بظاہر حلال مال کم ہوتا ہے لیکن وہ عافیت والا ہوتا ہے۔ ایک صاحب کسی حضرت کے پاس میں گئے اور جا کر کے وہاں درخواست کیا کہ حضرت میرے لیے دعا فرما دیجئے کہ میرے پاس میں بہت سارا رزق حلال آ جائے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ رزق حلال تو بس تھوڑا ہی ہوتا ہے۔ بالکل مولانا صاحب، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج سود جس طرح زندگی کا حصہ بن چکا ہے لوگوں کی، کسی نہ کسی روپ میں، کسی نہ کسی ترغیب کی صورت میں یہ جو ہے سود زندگی میں شامل ہو رہا ہے، ہو چکا ہے۔ ہم اس پہ بھی آپ سے ضرور رہنمائی چاہیں گے کہ کس طرح اس سے بچا جائے۔ فی الحال مشتبہات کی طرف آتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کے غلام نے کچھ کھانے کی چیز ان کے سامنے پیش کی، ابھی انہوں نے پہلا لقمہ یعنی چبایا تھا اور وہ اس کو نگل گئے تھے، اتنے میں ان کے دل میں خیال آیا کہ غلام سے یہ تو دریافت کروں کہ یہ کہاں سے آیا۔ پوچھا کہ یہ کہاں سے؟ کہنے لگے کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے میں نے ایک یہودی کے ہاں کچھ نوکری کی تھی اور اس کا جو کام تھا وہ مشتبہ قسم کا تھا، وہ جادو ٹونے کا کچھ کام تھا، کچھ منتر ونتر کا کام تھا، تو وہ اس کی اجرت باقی تھی، اس نے وہ اجرت مجھے اب دی ہے تو میں نے اسی سے یہ کھانا لایا ہے، یہ آپ کے سامنے پیش کیا۔
حضرت ابوبکر صدیق کا چہرہ جو تھا یہ سنتے ہی متغیر ہو گیا، چہرے کا رنگ بدل گیا. فوری طور پر انہوں نے قے کرنے کی کوشش کی، قے کی بھی، پانی پی پی کر اس وقت تک قے کرتے رہے جب تک کہ انہیں یہ خیال نہ ہوا کہ میرے پیٹ سے اس لقمے کا ایک ایک ذرہ نکل چکا ہے. اس کے باوجود ان کا یہ کہنا تھا کہ میں اپنی جان دے دیتا جب تک کہ مجھے یہ خیال رہتا کہ کہیں اس کا کوئی ذرہ یا کوئی حصہ کھانے کا میرے پیٹ میں، میرے معدے میں موجود ہے. تو یہ تو مشتبہات میں آتا ہے مولانا صاحب، لیکن جب ہم سود کی بات کرتے ہیں کہ سود جس طرح سے زندگی کا حصہ ہے اور اس کی لعنت، اس کی بے برکتی زندگیوں میں ہم دیکھتے ہیں. نہ کاروبار میں برکت ہے، لوگوں پر قرض کا بوجھ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اولاد ہے تو وہ نافرمان ہے، گھر میں بیماریاں ہیں، گھر میں آفات ہیں، پریشانیاں ہیں. تو یہ چیزیں دراصل سود کی لعنت ہے، لیکن ان سے بچا کیسے جائے؟ دراصل احتیاط والی زندگی بہت ضروری ہے، تقوی والی زندگی بہت ضروری ہے. اور آج کی اس دور پرفتن میں جہاں ہر طرف سے ایمان کی اور اعمال کی آزمائش ہے، حالات آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، اور پھر شیطان اس مکر و فریب کے جال کو بنتا ہے اور لالچ دلاتا ہے اس کے سامنے، حالات لا کر کے انسان کو باور کراتا ہے کہ بھئی یہ کام کر لو، اس میں آسانی ہے، یہ کام کر لو، اس میں عافیت ہے. ہم نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے جو اچھے کاروبار والے تھے، اچھے بزنس والے تھے، اچھا ان کا اسٹیٹس تھا، اچھا کھان پین تھا، لیکن بس انہوں نے اپنے بالوں پر بڑھانے کے لیے اور اپنی پرواز کو اونچا کرنے کے لیے انہوں نے سوچا کہ لاؤ کچھ سود پر اور بیاض پر کچھ رقمیں لے لیں جس کی وجہ سے ہمارا کاروبار اچھا ہو جائے گا، رہن سہن اچھا ہو جائے گا، گاڑی اچھی ہو جائے گی. حالانکہ اس کے لینے کے بعد میں ہم نے ان کو بہت ہی زیادہ پریشان دیکھا اور بارہا ان کو کہتے سنا اس بات کو کہ نہیں جناب، ہم توبہ کر رہے ہیں اس بات سے کہ ہم ربا کے قریب نہیں جائیں گے، سود کے قریب نہیں جائیں گے. یہ سود دراصل انسان کو بظاہر میں ورغلاتا ہے، بہلاتا ہے، پھسلاتا ہے، اس میں عافیت دکھاتا ہے کہ جناب آپ اس کو آہستہ آہستہ ادا کر دیں گے اور آپ کی ضرورت پوری ہو جائے گی. حالانکہ اس کے اندر باطن کے اندر خبث چھپا ہوا ہوتا ہے اور پریشانی اور غم اس کے اندر چھپا ہوا ہوتا ہے. جو لوگ باریک بھی ہوتے ہیں، جن کے پاس میں بصارت اور بصیرت ہوتی ہے، وہ سمجھ جاتے ہیں. اس لیے ایسے لوگ مفلوق الحالی میں، تنگ دستی میں اپنی زندگی گزار لیتے ہیں، لیکن وہ پھر ربا کی طرف نہیں جاتے ہیں. الحلال بین والحرام بین وبینہما امور مشتبہات، کہ حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، لیکن اس کے بیچ میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا معاملہ مشتبہ ہے. جب تک اس کی حقیقت حال واضح نہیں ہو جائے انسان کو اس معاملے میں نہیں پڑنا چاہیے. بالکل صاحب، کاروبار سے جڑے لوگوں کی طرف آتے ہیں، ان کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں، تو یہ جو ڈگر ہے یہ بڑی پرپیچ ہے، جی، آسان نہیں ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے، جھوٹ نہ بولیں، کم نہ تولیں، جی، اگر کسی سامان میں کوئی نقص ہے تو اس سے آگاہ کر دیں، وعدہ خلافی نہ ہو، یعنی اس کی قیمت حد سے زیادہ بڑی بھی قیمت نہ لیں. بہت ساری باتیں ہیں جن کا دھیان رکھنا ضروری ہے. حضرت شعیب علیہ السلام کے قوم اسی بات پر تباہ ہوئی تھی کہ جب وہ اپنے لیے وزن کرتے تھے تو جھکتا ہوا تولتے تھے، اور جب دوسروں کو دیتے تھے تو انہوں نے ایسے باٹ بنا رکھے تھے کہ جس سے ان کو کم دیتے تھے تول کر. تو اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کیا، لیکن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر یہ احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کا کوئی عذاب نہیں نازل کیا ہے یا نہیں نازل ہوگا انشاءاللہ. لیکن جو گناہ ہیں وہ تو گناہ ہیں، ان کے اثرات رزق کی بے برکتی کی صورت میں نظر آتے ہیں. تو کاروبار میں جو جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بددیانتی ہوتی ہے، جو خیانت ہوتی ہے، یہ رزق کی برکت کو کیسے کم کر دیتی ہے ہمارا نظر؟ دکانداروں کو آپ دیکھیں، مسالے جات میں آپ لے لیں کہ دھنیا ہے، سرخ مرچ ہے، ہلدی کا پاؤڈر ہے، بہت سارے لوگوں نے چکی لگا رکھی ہے، پسائی کرتے ہیں وہ لوگ. اگر آپ حقیقت حال سے واقف ہوں گے اور آپ جا کر کے ان کا معائنہ کریں گے، اس کو دیکھیں گے، تو دھنیا کا جو پاؤڈر آتا ہے اس کے اندر دھنیا کم ہوتا ہے اور دوسری چیزیں زیادہ ہوتی ہیں. اس کو مکس کر کے، پیس کر کے، اس کو باضابطہ خوبصورت سے ڈبے میں پیک کر کے آپ کو دیتے ہیں. ایسے ہی سرخ جو مرچ ہوتا ہے، اس سرخ مرچ کے اندر بھی نہ جانے کیا کی چیزیں ملا کر کے، پیس کر کے بہت ہی خوبصورت سے ڈبے میں آپ کو پیش کرتے ہیں، اور اس میں لکھا رہتا ہے بالکل اصلی اور شدھ مسالہ لکھا رہتا ہے. اور بہت سارے دودھ کا مسئلہ ہے، دودھ کے اندر ملاوٹ ہے. تو یہ ساری کی ساری باتیں یہ نیت اور بدنیتی کے اوپر موقوف ہیں. آخر کوئی تو بات تھی کہ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت فرما رہے تھے
اور کیسے حکمراں تھے وہ لوگ کہ پوری دنیا سوتی تھی اور یہ لوگ شب بیداری کرتے تھے، جاگتے تھے، گھر میں گلیوں میں پہرا دیا کرتے تھے۔ گھر ہے ایک، وہاں بات چیت چل رہی ہے، ماں کہہ رہی ہے کہ بیٹا اس دودھ کے اندر پانی ملا دو، بیٹی منع کر رہے کہ نہیں اس دودھ کے اندر پانی نہیں ملایا جائے گا، امیر المومنین کا یہ اعلان ہے کہ بھئی دودھ کے اندر یا کسی اور چیز کے اندر ملاوٹ نہ کیا جائے۔ تو ماں نے کہا کہ بیٹا کوئی امیر المومنین دیکھ تھوڑی رہے ہیں۔ تو بیٹی نے کہا اگر امیر المومنین نہیں دیکھ رہے ہیں تو کم سے کم امیر المومنین کا تو خدا دیکھ رہا ہے، اس کی نگاہوں سے ہم لوگ اوجھل نہیں ہیں۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس گھر پر نشان لگا دیا تھا اور اگلے دن اپنے بیٹے کے لیے اس گھر میں نکاح کا پیغام بھیجا تھا۔ تو اگر ہماری نیت ٹھیک ہوگی تو اس کی برکتیں کاروبار کے اندر ظاہر ہوں گی، کھانے پینے میں ظاہر ہوں گی اور اشیاء خرد و نوش میں ظاہر ہوں گی۔ بے برکت بدنیتی کر لیں گے تو کتنا بھی لاکھ بھی کوشش کر لیں، اللہ رب العزت ایک جھٹکے کے اندر اس پورے مال کو سلب کر لے گا، نکال لے گا، بیماریاں لے آئے گا آپ پر۔ آپ نے بدنیتی کر کے، لوگوں کو دھوکہ دے کر کے، خیانت کر کے مال کو کمایا ہے، لیکن ایسی بیماری مسلط کیا کہ آپ ہاسپٹل میں گئے اور مہینے کے اندر، ہفتوں کے اندر آپ کا اتنا موٹا بل بن گیا کہ آپ نے جتنا کمایا تھا اس کا ڈبل تبل آپ کو وہاں دینا پڑا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو منتقم ہے، بدلہ لینے والا ہے، اور اللہ کیسے بدلہ لے گا، کس انداز میں بدلہ لے گا، انسان جو بے حس ہوتا ہے وہ سمجھ نہیں پاتا۔ مولانا صاحب دو باتیں اور ہیں، ایک تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل کیا تھا کہ ہم اس سے برکت حاصل کریں، ہم نے اسے جزدان میں لپیٹ کر رکھ دیا۔ دوسرے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حج اور عمرہ جو دیار مقدسہ میں جاتے ہیں، بیت الحرام کی زیارت کرتے ہیں، روضہ رسول پر حاضری دیتے ہیں، بہت سارے فیوز و برکات ان کے ساتھ آتے ہیں۔ تو یہ دو چیزیں بھی ہم نے دیکھا، بہت سے لوگ ہیں استطاعت رکھتے ہوئے نہ عمرہ کرتے ہیں نہ حج کرتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں کہ برکت نہیں ہے۔ تو ان دو چیزوں سے روگردانی یا پہلو تہی وہ کس طرح سے رزق میں بے برکتی کا سبب بنتی ہے؟ قرآن کریم کی تلاوت نہ کرنا، اس پر توجہ نہ دینا، جزدان میں پیک کر کے اس کو الماریوں پہ رکھ دینا، اس کو صرف فاتحہ خوانی کے لیے، قرآن خوانی کے لیے، یا کسی کے مرنے کے وقت پہ اس کو نکالنا، یا اس کو صرف برکت کے لیے اپنے گھر میں رکھنا، یہ قرآن کریم کے ساتھ میں بالکل ناانصافی ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا تبارک بالقرآن فإنہ کلام اللہ، کہ قرآن کریم کے ذریعے آپ برکت حاصل کریں، اس لیے کہ اللہ کا کلام ہے۔ تو اللہ کے کلام میں بھی برکت ہے، اللہ کے ذات میں بھی برکت ہے، اور اللہ کے نام میں بھی برکت ہے۔ اس لیے ایک معمول بنا لینا چاہیے ہم لوگوں کو کہ روزانہ چاہے ایک سپارہ، 2 رکوع، آدھا رکوع، اور جتنا بھی آپ کو میسر ہے، روزانہ ایک معمول بنے، اس معمول کے اعتبار سے ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کرنا چاہیے۔ 2 کالرز ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، پھر جو گفتگو کا کچھ حصہ رہ گیا ہے اسے بھی ضرور شامل کریں گے موقع ملا تو۔ غفار بھائی پہلے آپ سے مخاطب ہیں، فرمائیے کیا سوال ہے؟ السلام علیکم باجی۔ وعلیکم السلام۔ میں ان کی بیوی بول رہی۔ جی بہن بتائیے کیا سوال ہے؟ ہمارے شوہر کو پھیپڑوں کا پرابلم ہے، 2 سال سے بہت تکلیف ہے، مطلب بہت دعویٰ کر لی ہے ان کی، لیکن ان کو مطلب چلے نہیں جاتا، گھبراہٹ ہوتی، بے چینی ہوتی۔ پھیپڑوں میں دعا بتا دیجیے جس سے مطلب تکلیف دور ہو جائے۔ پھیپڑوں میں کس طرح کی پریشانی ہے؟ وہ ایک پھیپڑا خراب ہو گیا، ڈاکٹر بولے گا۔ تھوڑا سا انتظار۔ جی رفیہ صاحبہ آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم باجی، میرے 3 سوال ہے۔ جی پہلا سوال، ہمارے خواب میں ہے نا، دونوں ساس بہو کے خواب میں انڈے ہی زیادہ نظر آتے۔ انڈے اچھے ہوتے ہیں خراب ہوتے ہیں؟ اچھے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دوسرا سوال۔ دوسرا سوال جو ہے نا، تو میرے 3 لڑکیاں ہیں، ایک کا نام ثانیہ ہے، ایک کا نام مبشرہ ہے، ایک کا نام ذکرہ ہے۔ ثانیہ، مبشرہ اور ذکرہ۔ ثانیہ، مبشرہ، ذکرہ، اور بیٹے کا نام ساجد، زاہد، محمد زاہد۔ ٹھیک ہے۔ ساس بہو ہم مزاج بھی ہیں۔ اچھا یہ بتائیے، مولانا صاحب یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ آپ کے ساس کے ساتھ بنتی ہے، دونوں کے مزاج میں موافقت ہے، یعنی خدا نخواستہ لڑائی جھگڑے تو نہیں ہوتے؟ نہیں ماشاءاللہ بہت اچھے چلتے ہیں۔ چلیے ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ تیسرا سوال۔ تیسرا سوال جو ہے تو تھوڑی روزی میں برکت ہونا، اللہ سے دعا کرو ایسی کہ کچھ روزی میں ہمارے برکت رہے۔ ٹھیک ہے، تیسرے سوال سے ہی بات آگے بڑھا رہے ہیں مولانا صاحب، رزق میں برکت۔ رزق میں برکت کے لیے بہت سارے وظائف ہم لوگ بتلاتے ہیں۔ اس میں ایک وظیفہ شاید کل بھی ہم نے تذکرہ کیا تھا کہ جب بھی ہم لوگ وضو کریں تو بسم اللہ کر کے وضو کرنا شروع کریں۔
کرنا چاہیے. ایک ہے بسم اللہ والحمدللہ یا بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا کر کے. اس کے بعد دوران وضو اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. اس کے اندر 3 مسئلے بیان کیے گئے ہیں. ایک مغفرت ہے، ایک رزق واسع ہے، اور ایسے ہی کشادہ مکان. ان 3 چیزوں کو اللہ رب العزت ضرور عطا فرمائے گا اگر آپ کثرت کے ساتھ میں اس دعا کو آپ دوران وضو آپ پڑھتے رہیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ الصمد روزانہ 1000 مرتبہ ایک سوئی کے ساتھ میں پڑھیں. انشاءاللہ العزیز فتوحات غیبیہ سے آپ کو نوازا جائے گا انشاءاللہ. بچوں کے نام ہے جیسے انہوں نے بتایا ثانیہ، ذکرہ، مبشرہ، اور بیٹے کا نام ہے محمد زاہد. جی، یہ زاہد زہد سے بنا ہے، اس کے معنی متقی پرہیزگار کے ہوتے ہیں. اور ثانیہ اس کے معنی سیکنڈ نمبر 2 نمبر کے آئیں گے اس کے. اور کیا تھا؟ ذکرہ، مبشرہ. ذکرہ یہ اس کے معنی ہے نصیحت کے. مبشرہ خوشخبری. یہ ان ناموں کے ترجمے ہیں. جی، انڈوں کا کیا معاملہ ہے جو خواب میں انڈے؟ دیکھیے، اس لیے میں نے ان سے پوچھا تھا کہ دونوں کے مزاج میں موافقت ہے کہ نہیں ہے. اللہ رب العزت خوش آئند رکھے اس مسئلے کو، اور اس موافقت کو تعدیر اور دور تک قائم رکھے. اور ساس بہو کے اندر جس طرح سے بن رہی ہے اللہ تعالیٰ اس کو باقی رکھے، قائم و دائم رکھے. اسی طرف اشارہ ہے اس خواب کے اندر. جی. جہانہ خاتون اور شبینہ صاحبہ تھوڑا سا انتظار. جہانہ خاتون، آپ بتائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم ماتی. وعلیکم وعلیکم السلام. السلام ورحمۃ اللہ. مولانا کیسے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن، سوال بتائیے بہن. جہانہ صاحبہ میں سن پا رہی ہیں؟ ہاں جی. میرا 2 سوال ہے. جی، پہلا سوال. ہم 2 سال سے بہت پریشان ہیں. گھر میں خیر برکت بھی نہیں ہے، پیسہ میں بھی کوئی برکت نہیں ہے، پریشانی بہت رہتے ہیں ہم سب. ٹھیک ہے، دوسرا سوال. بچے بھی جو ہے تو 2 مہینہ امتحان کو باقی ہے. بچہ پڑھائی میں اتنا دھیان نہیں لگاتے ہیں، بہت بچے کو سمجھاتے ہیں، لیکن بچہ جو ہے سمجھ نہیں پاتا، پڑھنے کے لیے مطلب اتنا بڑھتا نہیں ہے. عمر کیا ہے بچے کی؟ ایج کیا ہے بچے کی؟ 18-19 سال. ٹھیک ہے. ابھی میٹرک کا امتحان 2 مہینہ باقی ہے دینے کی. بچہ پڑھنے میں دھیان نہیں اللہ لگاتا تعالیٰ ہے. اللہ اس کے دل میں توفیق اور شوق دونوں جگائے. شبینہ صاحبہ آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم وعلیکم السلام. السلام ورحمۃ اللہ. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہن ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے، سوال بتائیے. جی میرا پہلا سوال یہ ہے کہ میں ایک شخص ہے تو وہ ہم اس شخص سے بہت زیادہ رکھنا چاہتے ہیں، بہت زیادہ محبت کرتے ہیں اس شخص سے، اور وہ شخص ہمارے ساتھ میں اچھا ریلیٹ نہیں کرتا ہے. تو وہ شخص ہمیشہ ہی نماز روزہ کرتا ہے، نماز روزے میں پڑا رہتا ہے، سجدے میں پڑے رہتے ہیں وہ لوگ، مگر بغض یارے ہیں، دل میں بغض رکھتے ہیں. تو یہ بتائیے کیا ان کی نماز مانی جائے گی یا نہیں، اور ہمیں ان لوگوں سے رکھنا چاہیے یا نہیں، ان سے ہمیں بات کرنا چاہیے یا نہیں؟ رشتہ دار ہیں اور میرا وہ آپ کے رشتہ دار ہیں شبینہ؟ وہ شخص آپ کے رشتہ دار ہیں؟ جی رشتہ دار ہیں، وہ ہمارے خاص ہیں. اچھا ٹھیک ہے. دوسرا سوال. اور دوسرا سوال ہمارا یہ ہے کہ ہم نے پرسوں خواب دیکھا تھا، 3 دن سے ہمیں خواب آ رہے ہیں، ہمارے ہاتھ میں پھڑا نکل رہا ہے، پھنسی ہے، اور اس پھنسی میں مواد اور کیڑا مواد نہیں نکل رہا، اس میں صرف پانی نکل رہا ہے، خالی صرف پانی نکل رہا ہے. اور دوسرے دن کو آپ دیکھا تو اس میں بارات میں ہوں، پتہ نہیں کس کی بارات ہے، پتہ بھی نہیں چل رہا، اور اس میں مجھے الٹیاں ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ رحم کرے.